बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है और ये यौम सोग हम मना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि यूनान के करीब बहर रोम में समंदर में जिनकी कश्ती डूब गई, गैर कानूनी तरीके से जिनको लेकर जाया जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आपने आज कौमी सोग का ऐलान किया है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने एक 4 रुकनी आला कमेटी भी तश्कील दी है और इस कमेटी का जो मैंडेट होगा वो यही है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो इस घिनौने जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं, जो इस तमाम चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। ये जो बच्चे, ये नौजवान, हमारी यूथ जो है, ये डंकी लगाकर, इसको उर्फ़ आम में कहा जाता है, डंकी लगाकर इन्हें लेकर जाया जाता है यहाँ से, और इनके वालिदैन या इनके लवाहिकीन उनको बखूबी इल्म होता है कि वो एजेंट्स कौन हैं। वो आते हैं, गांव देहात के अंदर आते हैं, इस यूथ को ख़ास तौर पे इन्हें सुनहरे और सुहाने ख्वाब जो हैं वो दिखाते हैं कि आपको हम 2, 3, 4 दिन के अंदर यूरोप पहुँचा देंगे। आप जब यूरोप चले गए तो वहाँ पे फिर यूरो की जो है और फॉरेन करेंसी की रेल पेल होगी और आप बेहतरीन तरीके से कमा सकते हैं। किसी गांव में अगर 200 से 300 बच्चा गया है, उसमें से 2 या 3 बच्चे पहुंचने में कामयाब हुए हैं और गैर कानूनी तरीके से, और वो अगर पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे उस इलाके के अंदर उनका मकान तो पक्का हो जाता है, गाड़ी भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जिन मुश्किलात और मसाइब का वो शिकार होते हैं वो शायद वो एजेंट्स उन लोकल लोगों को नहीं बताते। कौमी सोग का ऐलान यकीनन है और इस हवाले से जो यूनान में पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने एक प्रेस रिलीज़ थोड़ी देर पहले जो है वो जारी की है। उनके मुताबिक वो मुसलसल राब्ते में है यूनान की गवर्नमेंट के साथ, और यूनान की गवर्नमेंट के जो डिटेल्स अपडेट्स मौसूल हो रही हैं वो गाए बगाए वो पहुंचाते रहेंगे। इस हवाले से उन्होंने नंबर्स भी जो है वो जारी किए हैं। वो हम प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्क्रीन के ऊपर वो भी आवाज़ा कर दें, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ सफारत खाना पाकिस्तान का जो इमरजेंसी नंबर है वो 00306943850188 ये नंबर है। उसके बाद ऑफिशियल्स के भी कुछ नंबर दिए गए हैं। थोड़ी देर बाद हम ये जो प्रेस रिलीज़ है इसको अपनी स्क्रीन पे भी चलाएंगे। एक अलमनाक हादसा है, इस हवाले से इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उस पर बात करेंगे कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है, एक मुनज़्ज़म रैकेट है, और ये मुनज़्ज़म रैकेट ना सिर्फ लोकल सतह के ऊपर पाया जाता है। जिन इलाकों के हवाले से बात आ रही है सामने वो सियालकोट डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न है, और आज़ाद कश्मीर का जो इलाका मीरपुर डिवीज़न, उसका ख़ास तौर पे जो कोटली का इलाका, और कोटली में खुई रट्टा का जो तहसील है, उसके नौजवान बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है उसके बारे में इतलात मौसूल हो रही हैं। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 400 से ज़ायद पाकिस्तानी इस कश्ती में सवार थे। ओवरऑल इस कश्ती की जो कैपेसिटी थी वो 300 अफराद इसमें सवार हो सकते थे, जबकि इसके अंदर 700 अफराद जो हैं वो इसके अंदर सवार थे। और जो पाकिस्तानियों के हवाले से बात जो सामने आई है वो ये कि इनको BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे जो निचला जो खाना होता है वहाँ पे पाकिस्तानियों को सवार किया गया था। ये काम आज से नहीं जारी, ये तो यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, तो इस हवाले से फिर हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो बहुत अरसे से जारी है और इसकी जो वजूहात हैं बुनियादी तौर पे वो माशरती हैं और माशी हैं। उनको जो है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस पर सबसे पहले हम जो मेहमान उनसे तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जावेद सिद्दीक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। स्काइप के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं नदीम असगर कायरा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। नदीम असगर कायरा साहब, पहले आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी, वो भी इसमें उसका भी शुमार होता है। सबसे पहले बता दें इसकी रीजंस क्या हैं और अब तक जो लाहिकीन से आपकी बात हो सकी है वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि ये बहुत बड़ा अलमनाक खाना है और इसके ऊपर तमाम ज़िला गुजरात क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त, जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, सारे अफसोस के आलम में है। पहली बात यह है कि ये तहसील खारियां का इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, और यहाँ फिर तहसील का गुजरात का एक इलाका कुंजा है, वहाँ से जो अमवात ज़्यादा हुई हैं। एक एक गांव है 11-11 लोग, एक गांव है 4 लोग,
اس طرح کر کے نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس سانحہ میں. لیکن بدقسمتی جو میں نے آج تک اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بچہ 10 سال 10th کلاس میں پہنچتا ہے تو وہ اسکول سے بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے. وہ اس کو ان مسائل کا نہیں پتا کہ میرے پیرنٹس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ ادھار مانگتے ہیں, لوگوں سے پیسے لے کر بیچتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج 400 لوگ یا 500 لوگ فوت ہوئے ہیں. اس سے پیشتر تحصیل کھاریاں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح کے سانحہ میں کبھی کشتی کے اوپر, کبھی جنگلوں میں, وہاں پر سکے بھائی کے ساتھ جنگل میں پیدل چل رہا ہے اور اس کی طاقت ختم ہو گیا, دوسرا بھائی چل نہیں سکتا, وہ اپنے بھائی کو مرتے ہوئے چھوڑ کر آگے گیا لیکن اس کے ساتھ نہیں وہ رکا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بدقسمتی ہے کہ پھر بھی پیرنٹس اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے, پیسے کی ایک ایسی دوڑ لگ گئی ہے جس سے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہی نوجوان, جن نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں کہ باہر جا کر پیسہ ملے گا, سڑکوں کے اوپر شاید پیسہ پڑا ہوگا, جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے. وہاں بہت محنت کرنا پڑتی ہے, 10 سال, 12 سال, 15 سال یہ پاکستان واپس سے نہیں آ سکتے. اور یونان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ ان کو قید کر لیتے ہیں اور گھوڑوں کو چارہ ڈالتے ہیں, اس طرح کے کام کرواتے ہیں, کھیتوں میں کام کرواتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے. اور اس میں جہاں یہ ابھی کمیٹی بنی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستانی انسانی سمگلر جو ہیں وہ اس میں ملوث ہے؟ نہیں, اس میں ترکی کے لوگ بھی ملوث ہیں, اس میں لیبیا کے لوگ بھی ملوث ہیں, اس میں یونان کے لوگ بھی ملوث ہیں. یہ پورا جہاز, جس طرح آپ نے کہا نا کہ 300 کی کیپیسٹی کا جہاز تھا اور 700 لوگ اس میں آگے, اس سے پیشتر بھی 300-400 کا جہاز لیتے ہیں. یہ پرانے جہاز جن کو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پانی میں گئے 30 گھنٹے یا 40. جی ندیم صاحب, آپ نے بہت ہی پرٹیننٹ پوائنٹس اس کے اندر, بہت ہی پرٹیننٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں, اور یقیناً یہ جو چیز ہے بہت سیریس نوٹ کی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں کہ جہاں آپ, کیونکہ آپ کے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں وہ اچھا تجزیہ کریں گے اس بات پر, کہ جہاں وہ 30 پرانی لے کر اس میں وہ نکارہ جہاز ہوتے ہیں, سے یہ سارا نقصان اس لیے ہوتا ہے. اگر جہاز نہیں ہو تو شاید بچے بچ بھی جائیں. اور ایک اور جو کمیٹی بنی ہے, میں ان سے اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی آپ دیکھیں کہ یہ جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں انلیگل طریقے سے پیسہ بھی پاکستان آتا ہے, اور اس کے بعد یہ جب وہاں پر انہیں پیپرز مل جاتے ہیں وہی پیسہ پھر جو ہے وہ اس کنٹری میں چلا جاتا ہے, جس سے ہماری معیشت کو بھی, معیشت کا بھی نقصان ہوتا ہے. مختلف پہلو ہیں اس کے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آگے ساتھ رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا سر, آپ کو اس میں انوالو کروں گا. ہیومن ٹریفکنگ اور اس کا آج ہم نے نتیجہ بھگت لیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے, یقیناً میں ان والدین کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بھی ہیں, ہم یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, ہم ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں چاہتے, لیکن میں کیسے یہ مان لوں یا آپ کیسے یہ مان لیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کس مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ان کو ڈنکی لگا کر لے جایا گیا تو؟ بالکل آپ نے درست کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک, جیسے قائرہ صاحب نے کہا کہ ایک ریس یا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اور ایک علاقے سے, مثلا یہ کھاریاں کا علاقہ ہے, جیلم کا علاقہ ہے, اور سرائے عالمگیر اور یہ کوٹلی کا جو علاقہ ہے, اس کے بہت سارے لوگ یہاں سے باہر گئے ہوئے ہیں, یورپ میں, انگلینڈ میں, اٹلی میں, فرانس میں, جرمنی میں. تو جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے جو عزیز اور اقارب جو یہاں رہتے ہیں, جو نوجوان یہاں ہیں, یا جو فیملیز پاکستان میں یا کشمیر میں, وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے بھی باہر جائیں, وہ بھی کمائیں, ڈالرز اور فرینکس اور جرمن مارکس بنائیں, اور یہ سارے, اور دے وانٹ ٹو بیکم رچ ویری کوئکلی. تو کوئک رچ جو ہے نا, شارٹ کٹ, یہ شارٹ کٹس ہیں, یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اور اگر والدین کو پتہ ہے کہ اس طرح کے اس نوع کے کئی سانحے پہلے ہو چکے ہیں,
بچے ڈوب چکے ہیں. یہ کشتیوں کا جو سکینڈل ہے, یہ کس طرح کی کشتیاں استعمال ہوتی ہیں, کتنی ولنریبل, کتنی کمزور اور کتنی ایون جس ناقص کشتی ہوتی کے بارے میں جاوید صاحب یہ ذکر ہوا ہے جس پہ یہ سانحہ پیش آیا, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ایک تو یہ بالکل اولڈ تھی, ناکارہ, آؤٹ ڈیٹڈ تھی, اور اس کے اندر ایون رڈار تک نصب نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک پورا انٹرنیشنل ریکٹ ہے. پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ ان ہمارے عزیزوں کی, ہمارے پاکستانیوں کی, کشمیریوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, اور یہ ایک عرصے سے جاری ہے. ہم نے سبق نہیں سیکھا. یہ اچھا ہوا کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی. اس کی پوری, آپ نے کمیٹی کا ذکر کیا, اسی کمیٹی کے ایک سرکردہ جو رکن ہیں سردار ظہیر احمد صاحب, ڈی آئی جی پونچھ ہیں جی کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سردار ظہیر احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سردار صاحب, ایک بہت دلخراش سانحہ پیش آیا, آج قومی سوگ پاکستان میں منایا جا رہا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک جو کمیٹی وزیر اعظم نے جس کی تشکیل دی ہے, اس کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ وزیر اعظم نے ٹائم لائن بھی آپ کو دی ہے, غالباً 1 یا 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اس کے اندر آپ نے پیش رفت کرنی ہے. دوسرا جو گراؤنڈ ریالٹیز جن سے آپ بخوبی علم آپ کے علم میں ہیں, اور کچھ لوگ 26 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی درج کر دی گئی ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا اقدامات اس وقت بالخصوص آزاد کشمیر اور بالعموم باقی علاقوں میں ہو چکے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو نو ڈاؤٹ جس طرح نے کہا یہ بہت دلخراش واقعہ ہے, اور سارے پاکستانی ایک سوگ کی کیفیت میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ نے سسٹم میں لوپ ہولز کی بات کی, اور جو کمیٹی کے مینڈیٹ کی آپ نے بات کی. بنیادی طور پر اس کمیٹی کا یہی مینڈیٹ ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کمزوریاں اور خامیاں کہاں پہ ہیں, اور سسٹم میں امپروومنٹ کی گنجائش کہاں پہ موجود ہے, تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے تو اس طرح سے دوبارہ سے اس طرح کا کوئی سانحہ نہ ہو سکے. دوسرا مینڈیٹ یہ ہے کمیٹی کا کہ کچھ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ریکمنڈیشنز دینی ہے کمیٹی کے, جن پہ عمل کر کے تو اس بات کو اور یقینی بنایا جا سکے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو. جی تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت تک کتنے لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آرز کاٹی جا چکی ہیں کھوئی رٹا کے حوالے سے, اور پھر میرپور میں میری ڈی سی سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے تقریباً 26 لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا, اور مزید بھی لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں. یہ ایک ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک منظم ریکٹ ہے, اور یہ کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہوا, یہ آزاد کشمیر میں بھی, پاکستان کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی, اور پھر ان کا تعلق انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں, یہ ریکٹس ہیں, ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز. جی آواز آ رہی ہے آپ کو سردار صاحب؟ آپ کی آواز کٹ رہی. جی دوبارہ آپ سے رابطہ ہم کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب آپ جاری رکھیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو یہ پروب ہوگی جی تو اس میں یہ پتہ چل سکے گا کہ کون لوگ انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک جو ہمارے ایسے ادارے ایجنسیز ہیں جن کا یہ کام ہے کہ اس کو روکیں, ان کے پارٹ پہ ان کے حوالے سے ایک لیپس یا نظر انداز کرنا ان چیزوں کو جان بوجھ کے, یا اس کا حصہ بننا, یا کسی لالچ میں آ جانا, یہ اس پہلو کو بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ایک عرصے سے جاری ہے. آپ نے کہا یہ ایک ریکٹ ہے, اٹ از اے ریکٹ. تو اس کو پروب کرنا چاہیے کیا سرکاری آفیسر, سرکاری عمال یا فنکشنریز وہ بھی انوالوڈ ہیں, کیوں اس کو نہیں روک سکتے؟ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں. اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں نا اس کے اندر, جس طرح پروسیس انوالو کیا گیا, پہلے وہ بچے سے پیسے لے کر اس کا ایک ویزا لگواتے ہیں تنزانیہ کا, کسی اور ملک کا, افریقن کنٹری کا, پھر اسے تنزانیہ بائی ایئر لے کے جایا جاتا ہے. اور اب یہاں پہ ایک سوال ہونا چاہیے کہ یار 400 سے 500 بچہ اگر تنزانیہ جا رہا ہے اور کچھ دنوں کے وقفے کے ساتھ جا رہا ہے, سوال یہ ہے ڈیٹا یہ بھی آنا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں نا, جب یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے, پاسپورٹس بن رہے ہیں, جی ویزے لگ رہے ہیں, تو کون ویزے لگا رہا ہے؟ جو ہماری ایئرپورٹ کے اوپر ارینجمنٹس ہیں, جو ہمارا سسٹم ہے, ایف آئی اے ہے, دوسرے ادارے ہیں, وہ ان کو چیک نہیں کرتے. تنزانیہ سے سر ان کو لیبیا بائی روڈ لے کے جایا جاتا ہے. اچھا, چونکہ یہ لیبیا کا جو علاقہ ہے شورش زدہ اس وقت, یہ شورش زدہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ میڈیٹرینین میں جب یہ پہنچتے ہیں تو اس سے یورپ قریب تر ہو جاتا ہے. وہ پھر کشتیوں میں اور ٹوٹے پھوٹے جہازوں میں ان کو لے کے وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں,
اور پھر وہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، پھر وہ کسی اور سمگلر کے ہاتھ اور چڑھ یہ جاتے بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے، جس طرح سے آپ نے بھی تذکرہ کیا، جو میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق، گارجین کی رپورٹ کے مطابق بھی، کہ اس میں ایک ہینڈ نہیں ہوتا، یعنی جو پاکستانی ایجنٹ ہے جو غیر قانونی یہ کام کر رہا ہے اسمگلنگ کا، یہ بندوں کو ایک آرٹیکلز کے طور پہ کہتے ہیں جی اتنے لوگ یا اتنے جو ہم نے پیکٹس یا اتنا میٹیریل پہنچا دیا ہے، یہ اب آپ کے حوالے ہے، وہ آگے بیچ دیتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں، سیل آؤٹ وہ اگلا جو گروپ ہے پھر وہ اس کے حوالے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل سارا چین ہے ایک سمگلرز کا، انسانی تو سمگلرز۔ پاکستان اس کو اکیلا تو نہیں ہینڈل کر سکتا؟ پاکستان آف کورس، بٹ ہم اپنے پارٹ پہ تو کر سکتے ہیں، ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو یہ بتائیں، سزائیں دیں، سخت سزائیں دیں، کہ سزائیں دیں، اور ان بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو بتائیں کہ ڈونٹ ڈو دس، آپ اپنے بچوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اٹس اے ہائیلی رسک جاب، آپ اپنی زندگی کو۔ آپ ان کی ایجز دیکھیں، میں ایج بریکٹ دیکھ رہا تھا، کوئی 20 سال سے لے کر اور 32 سال تک کے یوتھ ہی ہے، نوجوان ہیں، جی ہاں، یہ اس کے اندر شمار ہیں، اور 20 سال تک ایک ماں نے اپنی بچہ جو ہے وہ جوان کیا، اس کو پالا، اس کے ساتھ اس کے خواب وابستہ ہیں، اس کا مستقبل وابستہ ہے، وہ بچہ اچانک یہاں سے چلا جاتا ہے اور لہروں کی نظر ہو کئی جاتا ہے۔ پیرنٹس ایسے ہیں جن کی اکلوتی اولاد تھی، ایگزیکٹلی، اور اب یہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ کتنی افسوسناک بات۔ پھر جو وہ قاہرہ صاحب نے کہا کہ جنگلوں میں چل کے آپ جنگلوں میں پھنس گئے اور کئی 100 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑتا ہے، تو آپ اس دشوار گزار سفر میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس ہم آپ کو ناظرین اسکرین کے اوپر یہ پریس ریلیز بھی دکھاتے ہیں، نمبرز بھی دکھاتے ہیں جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور جو اپ ڈیٹس ہیں وہ لی جا سکتی ہیں۔ ڈی این اے کے جو نمونے ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے جو مختلف دوسرے علاقے ہیں جن کے جو پیارے اس میں جن جاں باق ہو چکے ہیں، اب ان کی شناخت بھی ممکن نہیں ہے، تو یونان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈی این اے کے سیمپلز بھجوائیں، اس کے بعد ہم ان کی باڈیز حکام کے حوالے کریں گے۔ تو یہ نمبرز آپ کو ایک مرتبہ پھر اسکرین پہ بھی آویزاں ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں جناب، 00306943850188، یہ سفارت خانہ پاکستان کا ایمرجنسی نمبر ہے۔ اس کے بعد جو ان کے آفیشلز کے نمبر ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اعجاز احمد کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ونگ ہیں جی، ان کا نمبر ہے 00306947656932۔ محمد طارق ایف آئی اے ونگ، ان کا نمبر ہے جی 00306955160682۔ محسن علی شاہ کاؤنسلر ونگ، ان کا نمبر ہے 00306955160098۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ نمبرز مستقل طور پہ پٹیوں کی صورت میں آپ کے سامنے چلتے رہیں گے تاکہ آپ ان کو نوٹ کر سکیں اور رابطہ کر سکیں، اور مزید جو معلومات ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ہمارا جو سفارت خانہ ہے ایتھنز کے اندر وہ مسلسل رابطے میں ہے اس کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ یونان کی جانب سے کچھ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان ڈیٹیلز کو بی بی سی نے بھی کسی حد تک چیلنج کیا ہے، اور باقی بھی اخبارات کر رہے ہیں کہ اس کشتی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ کشتی کی طرف سے رسپانس نہیں تھا، بلکہ ریئیکٹیو ان کی طرف سے ایک ایکشن لیا گیا، اور جو ہم نے کھینچنے کی کوشش کی تو اس حوالے سے کچھ تضادات بھی پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو پیارے ہیں ان کے جسد خاکی پاکستان لائے جا سکیں، اور ان کے والدین کو کم از کم یہ سہارت ہو کہ ان کے پیارے کی جو قبر ہے ان کے پاس ہے۔ جی جاوید صدیق صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود یونان کی، آپ نے یونان کی بات کی، یونان کی گورنمنٹ کی جو اپوزیشن ہے وہ آج بہت بڑے مظاہرے کر رہی ہے اسٹریٹس میں، کیونکہ جو ان کا اینٹی ہیومن ایٹیچیوڈ ہے یونانی گورنمنٹ کا، یہ بھی اس کی ایک ٹریجڈی کی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، امیگرینٹس کو اگر غلام بنا کے رکھتے ہیں، اگر وہ ان کو آنے دیں اور کسی خاص ایریا میں رکھیں، اور پھر حکومت پاکستان یا کسی بھی ملک سے آنے والے جو امیگرینٹس ہیں ان حکومتوں سے، متعلقہ حکومتوں سے رابطے کریں اور ان کو ریپیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہوتا، ایک ان ہیومن ایٹیچیوڈ ہے گریکس کا اور دوسری حکومتوں کا، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو وہ مرنے دیتے ہیں سسک کر۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ اپوزیشن والے مظاہرے کر رہے ہیں گریک حکومت کے خلاف، وہ جسٹیفائیڈ ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کی ٹریجڈیز کو روکنے کے لیے اپنی طور پر اقدامات کریں
اور ایک مثبت پالیسی بنائیں ٹھیک۔ اور امیگرینٹس کے ساتھ ان ہیومن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے میں ندیم اصغر قائرہ صاحب کو بھی اس میں انوالو کروں۔ ندیم صاحب، ایک پیش رفت ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، ایک خبر سامنے آئی ہے جو ایف آئی اے نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ یونان کشتی حادثے میں جو ملوث اہم سرغنہ تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے ادارے پہلے سے ایکٹیو ہو جاتے، پرائم منسٹر کو اس حوالے سے ڈائریکٹیو جاری نہ کرنے پڑتے، جو ان کا کام ہے وہی انجام دیتے، تو آج کم از کم ہم اس حادثے سے بچ سکتے تھے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر لوگ جو ہیں اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی کالی بھیڑیں ہیں جو ان کا ساتھ دیتی ہیں، تو تب جا کر یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا سرغنہ پکڑا گیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 50 100 200 لوگ جو ہے اس کے سانحہ اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ کیا آپ نے ان ایجنٹس کے خلاف کوئی پراپر ایکشن لیا؟ کیا ان کو پراپر سزائیں ہوئیں؟ ہوتا کیا ہے، اس میں دو پرابلمز آ رہی ہیں جو میں نے اپنے علاقے میں دیکھے، میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ جی جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ایجنٹ وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں پھر جاتا ہے، پھر ان کو یا تو ان کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اور یا ان سے معافی مانگ لیتا ہے برادری بیس پر کہ جی آپ نے تو مجھے بچے کا کہا حادثہ ہو گیا، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ جی، اللہ کے کام وہ تو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، کمزور جی وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی اللہ کے کام ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ حادثات جی وہ اللہ پر ڈال دیتے ہیں اور جس سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ میں نے کیونکہ میرے ایک وہ آپ کمیٹی کے رکن سردار صاحب میری بات سن رہے ہیں، میری تجویز یہ ہے کہ اگر آپ پراپر ایکشن لینا چاہتے ہیں یہ کبھی نہیں رکے گا، جو مرضی کمیٹیز بنا لیں، جو مرضی آپ کر لیں، جتنی دیر تک آپ انسانی سمگلنگ میں ایف ای آر ڈیٹا کلیکٹ کریں، انکم ٹیکس والے کریں، ان کی پوری تحقیق کریں، ان کے کتنے سالوں میں کتنا پیسہ ان کے پاس آیا ہے، جتنی دیر تک، اور ان کی جائیدادوں کو ضبط کریں، اس کے لیے کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن دے، تب جا کر اس کے اوپر کنٹرول تھوڑا سا ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، 10 دن بعد اس کو بھول جائیں گے، کسی نئے ایشوز پر ہم بات کر رہے ہوں گے، کمیٹی در کمیٹی بنتی رہیں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج ایک اور اپنے ان جو لوگ مرے ہیں ان کے اوپر ایک ہمیں ہماری گورنمنٹ کو ایک اور اس کمیٹی کے وساطت سے میں بات کروں گا، ان کو آواز اٹھانی چاہیے ہیومن رائٹ پہ، کہ یونان کے جو فورسز ہیں انہوں نے کہیں اس کشتی کے اوپر کچھ کیا تو نہیں، کہ لوگوں کو مرنے تو نہیں دیا گیا۔ جی بالکل، ابھی بی بی سی بھی اس کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر بی بی سی رپورٹ دے سکتی ہے کہ 6 بندے جو ہیں وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکے تھے، بھوک اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کشتی جو ہے اور جو کشتی ہے یہ کس پورٹ سے لی گئی، کس جگہ سے آئی اور کہاں جا رہی تھی، کس پورٹ کے اوپر جا رہی تھی، اس کی تحقیق، اور وہاں کے لوگوں کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سانحہ سے ہم آئندہ پھر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا سر، دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ جی کہ ان کو لے کر جایا جاتا ہے، اگر ہم اماؤنٹس کو دیکھ لیں تو میں تو جب اماؤنٹس پڑھی تو آپ یقین کریں کہ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، کہیں 25 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے جی، کہیں 35 لاکھ روپیہ کہیں اس بچے سے لیا، کہیں 25 لاکھ، اس کے باوجود وہ صعوبتیں جو انہوں نے برداشت کی، اگر عام طریقے کے ساتھ وہ وزٹ ویزا کسی کنٹری کا اگر اپلائی کرتے ہیں یا ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کتنا 5 بلین لگ جائے گا ان کا، 4 ملین 5 ملین لگ جائے گا۔ تو یہ ڈیفرنس سمجھنا والدین کو کتنا ضروری ہے، جو اپنا زیور بھی بیچتے ہیں، جو اپنی زمین بھی گروی رکھواتے ہیں، اس کے اوپر وہ سود پہ پیسے بھی لوگوں سے لے لیتے ہیں صرف کہ ان کا بچہ باہر چلا جائے، یہ طریقہ کار نہیں دیکھتے جس طریقے سے وہ گیا ہے۔ پیسہ اس میں کتنا انوالو ہے آپ دیکھیں؟ پیسہ تو بہت زیادہ انوالو ہے۔ ابھی آپ کو ایجنٹ ملیں گے جو امریکہ اور کینیڈا کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے 70 80 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ آپ دیں، میں آپ کو کینیڈا پہنچا دیتا ہوں، میں آپ کو امریکہ پہنچا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے 70 لاکھ روپیہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اور ایک غریب آدمی جس کے پاس 1 کنال ہے یا 1 ایکڑ ہے یا 2 ایکڑ ہے، وہ 1 ایکڑ میں سے 2-3 کنال بیچتا ہے تو اپنے بچے کو بیچتا ہے، بچے کو بھیج نہیں رہا، وہ اس کو موت کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے
پھر روتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑی غلطی کیا، لیکن اس کے باوجود پھر وہی غلطی دہراتے ہیں. اس تحصیل کھاریاں میں والدین غلطی در غلطی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی سلوشن ہے میری نظر میں کہ ہر گاؤں میں جس طرح ہم جا کر لوگوں کو کہتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں بہت زیادہ کھاریاں سے لالا موسیٰ جی جی ادھر کے لوگ اغوا ہو رہے تھے دستی لینا، پھر ہم نے اسکرین میڈیا پر دی کہ خدا کے لیے نہ جانا وہ کڈنیپ کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے پیسے مانگتے تھے. اسی طرح ہم گاؤں جا کر لوگوں کو کہتے ہیں بھیجیں، وہ الٹی بڑے سوکے ہیں. ہمیں تو آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے آپ کے پاس واپس آتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھوڑا سا آیا ہوا ہے. جی جی قاہرہ صاحب واپس آتے ہیں آپ کی طرف. واپس صاحب آپ کو اس پر انوالو کروں گا. یہ ہم معاشی ایشو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ایک ریٹ ریس ہے، معاشرتی ایک رویے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بچہ باہر چلا گیا، اس نے جیسے بھی کر کے اس نے وہاں سے پیسے بھیجے. وہ چھوٹا مکان تھا، کچا تھا تو پکا ہو گیا، چھوٹا ایک گھر تھا تو وہ کوٹھی بن گئی، چھوٹی گاڑی تھی تو بڑی گاڑی ہو گئی. یہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں یہ کس قدر اس سانے کا باعث بنے؟ یہی موٹیویشن ہے اصل میں، یہی محرک ہے کہ لوگ اتنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، زیور بیچتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بیچتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں، ایک 70s میں 60s میں 80s میں یورپ امریکہ میں امیگریشن آسان تھی، یعنی اتنے سخت لاز نہیں تھے. اور بہت سارے لوگ ہمارے آزاد کشمیر سے جب منگلہ ڈیم بنا، جی جی میرپور کے لوگ ڈسپلے آپ لیٹ 60s and 70s کی بات کریں، وہ سارے ان کے لیے دروازے کھولے گئے یوں کے، لیکن وہ تو لیگل طریقے سے وہ گئے. لیگل طریقے سے. اس کے بعد بھی 70s میں 80s میں لوگ لیگل طریقے سے جاتے رہے، کوئی پولیٹیکل ازائلم لیتے رہے، کوئی اور طریقے. یا آپ کا ایک بھائی چلا گیا، سیٹل ہو گیا، اس کو نیشنلٹی مل گئی، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو والدین کو بلا لیا. یہ ایک لیگل طریقہ ہے. یہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے فلاں گیا یا ہمارا فلانا عزیز گیا، وہ بلینئر بن گیا یا کروڑ پتی بن گیا، اس نے اتنا بڑا گھر. وہ ٹائم نہیں دیکھتے کتنا ٹائم لگایا جاتا ہے، اور جائز طریقے سے جو گیا ہے. سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھتے کہ the world has changed، دنیا بدل گئی ہے، امیگریشن لاز بدل گئے ہیں. ان ملکوں میں بھی معاشی حالات اتنے اچھے نہیں رہے جو پہلے تھے. سو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بتانے کی ہیں. لیکن اسمگلر نے تو اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنی طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جی اتنے پیسے دیں اور آپ کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، میں اس کو وہاں سیٹل کر دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. ڈالر ہی ڈالر ہیں، فرینکس ہی فرینکس. ٹھیک ہے. ابھی چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کمشنر ہیں میرپور ڈویژن کے. یقیناً وہ علاقہ کوٹی کا، جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا، کھوئی رٹا جو تحصیل ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کی جہاں باغ ہونے والے نوجوانوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جو سانے کا شکار ہوئے ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. تھوڑی اپڈیٹ سے آگاہ کر دیجیے گا اس وقت تک کیا صورتحال ہے، لواحقین سے رابطہ ہوا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ پولیس کتنی ایکٹیو ہوئی ہے اب، اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سانہ ہونے کے بعد ایڈمنسٹریشن نے اور گورنمنٹ آف انڈیا کے نے کوئکلی رسپونڈ کیا. ہم نے جو ڈیٹیلز کلیکٹ کی اس کے مطابق 23 لوگ اس شپ پر سوار تھے. انیشلی 30 کے قریب تھے، لیکن اس میں سے 5 لوگ جیل میں تھے اور 2 وہ لوگ تھے جو آلریڈی کسی اور شپ سے پہنچ چکے تھے. تو اس میں ٹوٹل 23 لوگ تھے. جو اس میں سے زندہ بچ گئے، ان سے کانٹیکٹ بھی ہوا ہمارا، جو ہماری پولیس کا کام ہے، ایس ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب اور لوڈ اسٹاف بھی ہمارا رابطے میں تھا. ہم نے جو چیزیں رپورٹ کی ہیں یہ 23 لوگوں کے متعلق، یہ تمام وہ ڈیٹا ہے جو گھر والوں کے ساتھ ویریفائی ہو چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسنگ تھے. 2 سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا 21 لوگ، ہم ٹوٹل 23 اس شپ پہ سوار تھے. جی اس کے بارے میں وہ کہتا ہے ہمیں پتہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے تمام ڈیٹا کلیکٹ کر کے جو لوکل سپورٹر تھے ان کے سب ایجنٹ کہہ لیں، اس میں 10 افراد کو گرفتار کر لی ہے. ابھی انویسٹیگیشن جاری ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ڈی این اے ٹیسٹ کی، تو وہ آج پوری ٹیم جا رہی ہے جو فورینسک ایکسپرٹ سر ابھی ساتھ ہیں. تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ایڈمنسٹریشن میرپور ڈویژن میں اس پہ کوئی چارجز ہم ان سے نہیں لے رہے. لواحقین کو فری آف کاسٹ ان کے ڈور اسٹیپ ہے. یہ ڈی این اے کی فیسلٹی دے رہے ہیں. لاسٹ سیمپلس کلیکشن کے بعد پنجاب فورینسک لیب کو بھیج دیے جائیں گے. وہاں سے پھر جلدی یہ پروسیس ہوتے ہیں اور ایس ٹی آرز مل جائیں گے
تو ہم یہ تمام ڈیٹا فوراً آفس سے شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ICRC کے تھرو بھی یہ ڈیٹا گریس اکام سے شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے شوکت علی صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے بتایا کہ جس طرح یہ سانحہ ہوا اس کے بعد پولیس فوراً ایکٹیو ہوئی ہے، تو کیسے ہم یہ مان لیں کہ پولیس کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا ان لوگوں کا جو یہ ساری کارروائی کرتے ہیں؟ پولیس کے تو بڑے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں ان علاقوں میں، تھانے ہوتے ہیں، ان کے کانسٹیبلز، ان کے سپاہی، ان کے پاس ساری انفارمیشن اس حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ پراپر منظم طریقے کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، یہ اشروں سے ہی کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ ری ایکٹیو رہے ہیں، پرو ایکٹیو نہیں رہے کبھی بھی؟ پرو ایکٹیو کی بات اس وقت ہوتی ہے، دیکھیں نا، پولیس ایڈمنسٹریشن کا ہے، جب کمپلائنٹ ہوتی ہے تو کارروائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو لاز ہیں وہ DIG صاحب بھی بات کریں گے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ وی ول اپرائز یو۔ جو کمپلائنٹ ہمارے پاس آتی رہی ہیں یہ پہلے بھی کرتی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیا میں اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی مجھ سے اتنے پیسے مانگے، ہم لیے ہیں تو میرے، تو اس طرح کے کیسز تو چلتے رہتے ہیں اور ریزالو بھی ہوتے رہتے ریگولرلی۔ تو اس طرح کا کوئی اللہ نہ کرے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوا تو دیٹ واز دا ریزن، ادروائز پولیس از ایکٹیو۔ ہمارے یہاں AJK میں چھوٹی ٹیریٹری ضرور ہے لیکن ہم رسپانسو ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم رسپونڈ نہ کریں، کوئی کمپلینٹ آتی ہیں تو موٹو کا اختیار تو نہ پولیس کو ہے نہ ایڈمنسٹریشن کو ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہو گیا چودھری شوکت علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں۔ ابھی ڈاکٹر خالد چوہان صاحب جی بتائیے، بات کرنی ہے۔ جی بتائیے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ قاری صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا جی واپس؟ جی قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر۔ یہ جو اماؤنٹ سامنے آ رہی ہیں 35 لاکھ، 40 لاکھ، 45 لاکھ، 50 لاکھ، یہ جس طرح کی ہم بات کر رہے تھے جاوید صاحب، اس اماؤنٹ سے تو پاکستان میں رہتے ہوئے اچھا کاروبار نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اگر آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بچہ بھی رہے، وہ شام کو واپس گھر بھی آ جائے، آپ کو اس کا احساس تحفظ بھی ہو، تو یہ جو سوچ ہے جو ہم بچوں کی شروع سے برین واشنگ کرتے ہیں کہ وہی زیادہ اچھا کھائے گا، وہی زیادہ اچھا پہنے گا جو باہر جائے گا۔ نہیں، یہ دیکھیں نا، اس میں ایک وہی ریٹ ریس ہے، ورنہ اس میں 35 40 50 لاکھ روپے میں آپ اپنا کاروبار پاکستان میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں، جی انڈیپینڈنٹلی، بڑی محفوظ طریقے سے آپ یہاں کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارا جو صعوبتیں ہیں، مصائب ہیں، اور یہ سمندروں میں ڈوبنا اور کشتیوں کا الٹنا اور جنگلوں میں جا کے پھنس جانا، پانی نہ ملنا، کھانا نہ ملنا، یا آپ کہیں قید ہو گئے، اللیگلی آپ کسی ملک میں گئے، کسی ٹیریٹری میں گئے، آپ کو قید کر دیا گیا، آپ 10 سال کوئی پوچھنے والدین کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے میرا اللیگل ہے آپ۔ سو یہ چیزیں ہیں، یہ اتنے بہت بڑا رسک انوالوڈ ہے، صحیح، اور والدین کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم ایک بچے کو ایک خدا کے سپرد کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ یا تو یہ اگر ڈیفینیٹ آپ کے پاس ورک ویزا ہے، آپ کے پاس پراپر لیکن ویزا ہے، دین میں بھی تو ہے کہ آپ توکل کریں لیکن گھوڑے کو باندھ کے نہیں، توکل اس طرح کا توکل نہیں ہے جو یہ اس کو توکل تو نہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں آپ، یہ مسکنسیپشن ہے، خودکشی اور توکل یہ میں فرق ہے۔ خودکشی ہے، اور یہ اپنے آپ کو تباہی اور کہ بربادی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے۔ ٹھیک، تو اس میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جاتا کہ ہمارا بچہ یورپ جائے گا یا فلاں ملک جائے گا، وہاں اس کا جاب ہوگا، لیگلی وہاں سیٹل ہوگا، کمائے گا اور ہمیں بھی شیئر کرے گا ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر۔ یہ جو ہم بات کریں جو اماؤنٹس اس کے اندر ہوتی ہیں جو یہ لوگ پے کرتے ہیں، قرض لے کر، سود پہ قرض لے کر، اپنے زیور بیچ کر، زمینیں جو ان کی کھیتی باڑی کا باعث بنتی ہیں وہ بیچ کر، 35 لاکھ، 40 لاکھ، 45 لاکھ، 50 لاکھ، یہی رقم اگر پاکستان میں لگائیں تو اچھا کاروبار نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ بچہ اس ماں کے سامنے شام کو واپس نہیں آ سکتا، اس باپ کے سامنے نہیں ہو سکتا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو 40-50 لاکھ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں ہمارے علاقے کے لوگ جو باہر گئے ہیں یا ابھی سانحہ میں شہید ہوئے ہیں، اگر ان سب کو میں دیکھوں، میں تقریباً اکثریت کو جانتا ہوں جن کے بچے تھے یہ، وہ ان کے پاس اتنی زمین ہے کہ اگر اس زمین میں وہ سبزی لگا دیں، کوئی گندم لگا دیں، کوئی اور چیز اجناس لگا دیں، تو ان کو وہ اتنے پیسے تو وہ کماتے رہیں گے۔ 50 لاکھ روپیہ ان کے پاس اگر ہو تو وہ کوئی اور بھی دکان چلانا چاہے چلا سکتا ہے۔ لیکن بات ہے سوچ کی، یہاں پر سوچ یہ ہے کہ یہاں پر کام آپ نے نہیں کرنا، وہاں جا کر وہ ہر طرح کی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے،
جب وہ وہاں جاتا ہے پہلے تو یہی سوچ کر جاتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر پیسے پڑے ہوں گے, ڈالرز پڑے ہوں گے, پاؤنڈ پڑے ہوں گے, میں واپس بھیج دوں گا. لیکن جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو پھر وہی کام کرتا ہے جو یہاں پر اپنے گھر میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھیں نا, آج کشمیر میں جو بھی کمشنر صاحب بھی بات کر رہے تھے, سردار صاحب بھی بات کر رہے تھے, کوٹلی میں کیا مسئلہ آیا ہے اگر آپ اس کو غور کریں. کوٹلی میں پرابلم یہ آئی ہے کہ پہلے میرپور ڈویژن میں تمام لوگ یو کے گئے, جس طرح میرے محترم پہلے بات کر رہے تھے جی کہ ایسے جب ہی منگلا ڈیم بنا 16 کی دہائی میں, ٹھیک ہے. آج اس وقت ہوا کیا کہ روایات یہ بن گئی تھی یا ٹریڈیشن یہ تھا کہ کسی نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے بہن نے اپنے بھائی کو رشتہ دے دیا, پھپھو نے بھتیجے کو رشتہ دے دیا. رشتہ داری کی بنا پر کوٹلی اور میرپور, اسلام گڑھ اور چکسواری اور جو ہے ڈڈیال, یہاں کے لوگ باعزت طریقے سے بآسانی رشتوں کی بنیاد پر وہ باہر چلے جاتے تھے. اب جب کہ بڑے عرصے سے ہمارے علاقے میں بھی جو لوگ یورپ میں گئے ہوئے تھے وہ رشتہ داریاں پاکستان میں کرتے تھے, اپنے علاقوں میں کرتے تھے, اس سے 50% یا 25% کمی آ جاتی تھی. آج جو کشمیر کیونکہ اس لیے بہت بڑا سانیہ ان کو نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا سانیہ ہے, 135, 40, 200 کے قریب جو نوجوان جو شہید ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ ہم تحصیل کاریہ میں 200, 250 لوگ اس سے بیشتر بھی مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. یہ رکنے کی وجہ سے جو رشتہ داریاں رکی, اس بنا پر انہوں نے جو یورپ کے جو ایجنٹس ہیں ان کے ہاتھوں میں چڑھے ہیں اور اس میں یہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر پراپر ایف آئی اے کو بیٹھ کر ورکنگ کرنی چاہیے. اس کمیٹی کی ایسی ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے کہ جس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. دیکھیں قانون موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. ایئرپورٹ کے اوپر اگر آپ کہیں کہ فیک کسی بھی پاسپورٹ کے اوپر بغیر امیگریشن کی مرضی کے بغیر آپ کبھی بھی ایئرپورٹ سے کراس نہیں کر سکتے. صحیح. آپ اینکر ہیں, آپ 20, 25, 30, 40 پاسپورٹ لے کر جائیں, 40 کے 40 پکڑے جائیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ یہ فیک ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں جہاں ہر ادارے میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر یونان کے پورٹ کے اوپر کشتی لگنی ہے تو وہاں پر اگر آگے ان کا میل ملاپ نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 700 لوگ وہاں سے کیسے کراس کر سکتے ہیں؟ جس کوٹ سے بٹھایا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے 700 لوگ جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں کشتی کے اوپر؟ یہ ممکن نہیں ہے. ہاں, کمیٹی سے میں ایک آخری بات کروں گا, التماس کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی امبیسیوں کو کہیں, گورنمنٹ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ امبیسیوں کو کہیں کہ لوگوں کے کوائٹ اکٹھے کریں, یہاں سے ایف آئی اے کی ٹیموں کو بھیجیں, وہ ہوٹلوں میں نہ ٹھہریں, وہاں جا کر ورکنگ کریں. جن جن ڈیروں کے اوپر بچوں کو کئیوں کو بند کیا ہوا ہے, جنہیں مجبور کیا جا رہا ہے, بغار کیمپس میں رکھا ہوا ہے, اور تمہیں آگے کریں. اور جو 5-10 ملک ہیں ان سے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. جو ضائع ہو گئی ہیں وہ تو ہم واپس نہیں لا سکتے, لیکن جو ہمارے بچے ترکیہ میں, لیبیا میں یا کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم وہ اپنی جان کا جو ہے بازی لگا کر دوبارہ کشتی میں سوار نہ ہو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خالد چوہان صاحب سے رابطہ ہوا ہے, آپ ڈی آئی جی میرپور ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ذرا بتا دیے اس وقت تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں, کیا آپ لوگوں نے کارروائی کی ہے, کتنے لوگوں کو اس وقت پابند سلاسل کیا گیا ہے, ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں, اور اب تک آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا سامنے آئی ہیں اس ریکٹ کے حوالے سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منظم ریکٹ ہے یہ؟ اچھا جی, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لنکیجز جو ہے نا آزاد کشمیر میں تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ گجرات ہے, ڈسکا, سیالکوٹ, گجرانوالا, تو یہ اور سب کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ اگین کیا کہتے ہیں اٹلی کے اندر اور یونان کے اندر جو ہے نا وہ ہے. اور تقریباً جو ابھی تک پیٹرن سامنے آیا ہے اس میں یہی ہے کہ ادھر سے دبئی اور وہاں سے ایجپٹ, اور ایجپٹ سے جو ہے لیبیا, اور لیبیا سے پھر آگے شپ لے کے یہ لوگ سارے گئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی شاید جاتے تھے. تو ہم نے جب اس کی انفارمیشن ملی ہے کیونکہ 1:20 کے لگ بھگ وینسڈے کو یہ ثانیہ وہاں پہ ہوا, اور اس کی امیڈیٹلی بعد, اور اس میں پتہ چلا کہ جی 750+ لوگ تھے جو اس پہ جو بوٹ کیپسائز ہوئی ہے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر انفارمیشن آنا شروع ہوگی کیا کہتے ہیں تھرسڈے مارننگ کہ جی کشمیر سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت سے ہی ٹیم بنا دی اپنے طور پہ, ڈویژنل لیول پہ ہم نے ڈیسائیڈ کر کے
ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو ٹاسکنگ کر دی. اس کے بعد جو ہم نے ہماری یارڈ سے کیے تھی کہ اگر کسی نے پیسے دیے ہیں اور اس کے عوض کوئی مطلب اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے جو ایجنٹ صاحب نہ سکے کوئی جا نہ سکے, تو پہلے دن 9 بندے اریسٹ کیے, اس کے بعد پھر 10واں بندہ بھی اریسٹ ہو گیا. ان سب کا ابھی تک جو رول ہے اس میں یہی تھا کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے پیسے لیے اور سہانے خواب دکھا کے کہ جی ادھر باہر پہلے اپنے بھائی اور بھتیجے کو بھجوانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور بیٹے کو جو ہے نا وہ بھیج دیا تھا, اور سنائل اس کا نام تھا. رپورٹڈلی وہ بھی ہی ہیز آلسو لاسٹ ہز لائف. تو ناؤ ابھی سنائل ہم دیکھ رہے ہیں, منی ٹریل دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آرز کے اندر جو ہے وہ تگڑی دفعات لگائی گئی ہیں ان کے اوپر, کیونکہ دیکھیں یہ تو ان کی وجہ سے تو لوگ مارے گئے ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, لوگ جاں باک ہوئے ہیں, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 6 مہینے سال کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ باہر ہمیں نظر آئیں گے اور یہ باہر گھوم رہے ہوں گے آزاد اتنے لوگوں کی جانیں لے کر. یہ بڑی ویلڈ آبزرویشن ہے, لیکن جو اگر قانون کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے یہ ہوتا ڈاکٹر صاحب اپنی ذرا لوکیشن چینج کریں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, پلیز. ہم ٹریول کر رہے ہیں کمشنر صاحب اور میں کوٹلی کی طرف, تو مختلف جو دفعات یہاں پہ ہیں اویلیبل پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے وہ ہم نے لگائی ہیں, اور ایز اے سچویشن پروگریسز اس کے اندر ایڈیشن بھی ہو سکتا ہے اور ڈیلیشن بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے سے یہ لیگل اپروچ ہے, تو کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل اپروچ کی. آئی ہوپ کہ سر کہ لیگل اپروچ ہے, قانونی تقاضے بھی ہمارے سامنے ہیں, لیکن اس وقت تمام پاکستانی اور کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے, قانون کا سہارا لے کے, اس کے اندر سکم کا سہارا لے کے یہ باہر نہ آئے. اس لیے ان کے اوپر نہ صرف قتل, اقدام قتل کی بھی دفعات اگر لگ سکتی ہیں تو لگانی چاہیے. آپ کو اپنے قتل سبب کی ہم نے لگائی ہے یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ابھی اینٹی ہیومن اسمگلنگ وغیرہ کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہے, ابھی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے جی, وہ آگے امپلیمنٹ ہو جائے گا. لیکن ہم نے جو موسٹ پاورفل دفعات ہو سکتی تھی وہ ہم نے لگائی ہیں, اور اس میں فردر بھی جو لیگل مائنڈز ہیں, جو لیگل فریٹرنیٹی ہے, وہ بھی آن بورڈ ہے اس حوالے سے. چلیں جی, ہماری بھی خواہش یہی ہے اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے جن کے جو لواحقین رہ گئے ہیں, جن کے پیارے جا چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو لازمی کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو یہ کام جس گھناؤنے جرم کے اندر ملوث ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. صدیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ جو کہانیاں جا کے سنائی جاتی ہیں ان گاؤں دیہاتوں کے اندر, ان علاقوں کے اندر جہاں پہ کہ جی وہ فلاں بچہ گیا, دیکھیں جی اس کے تو حالات بدل گئے اور والدین بھی اس سے بہت زیادہ مروب نظر آتے ہیں, وہ جو بچہ ہے وہ بھی اپنے والدین کو بلیک میل کرتا ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں. دینے کا ایک پیرنٹس تھے, ان سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کی برین واشنگ کی گئی, اس کے بعد ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اس کے لیے پیسے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر لیکچر دیے جائیں, موٹیویشنل لیکچر. کوئی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, ارینج کرنا چاہیے. اسکول اس کے لیے بہترین ادارہ ہے, کالج ہے آپ کا, مسجد کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ یہ بتایا جانا چاہیے کہ یہ اس ٹرینڈ کو ختم کریں خدا را. اور یہ بھی جو ابھی کہہ رہے تھے وہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ سڑکوں پہ ڈالر پڑے ہوئے, اتنی ٹف لائف ہے. آپ بھی گئے ہوئے, میں نے بھی دنیا میں دیکھا ہوا ہے کہ لوگ 6 کام 5 کام کرتے ہیں, 4 کام کرتے ہیں, 18 19 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور اتنی سخت اور ٹف کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں, تب جا کے ان کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے, ان کی ہیلتھ جواب دے جاتی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ وہاں پر درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں یا سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں ڈالر ہیں یا پاؤنڈز ہیں. نو, یہ بہت ہی مشکل ہے. تو بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, ٹیکنیکل تعلیم حاصل کریں, اور جو نئے سبجیکٹس ہیں, ڈسپلنز ہیں, ان میں پڑھیں جن کی مارکیٹ میں مانگ ہے, ویسی وہ تعلیم حاصل کریں, اسکلفل ہو جائیں, ان کو جاب ملے گی. اور ایک باعزت طریقے سے کم پیسہ کما کے اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے ملک کی خدمت کریں. اور یہ کہ دنیا میں امیگریشن لاز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں, سخت ہو رہے ہیں. ایک زمانہ تھا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کہ آسان تھا اسائلم لے لیا آپ نے, مائیگریشن آسان تھی آج سے 25 30 40 سال پہلے. اب مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. ایک زینوفوبک ایٹیچیوڈ ہے,
यानी बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए वहाँ पर सख्त एक मज़ाहमत पाई जाती है और कहा जाता है कि इनको ना लाया जाए। बहुत से ममालिक ऐसे कवानीन पास कर चुके हैं, तो इन लोगों को, इन बच्चों को समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इनको तहरीक इनमें पैदा करनी चाहिए कि ये काम आसान नहीं है, ये इनके मफाद में नहीं है और ये इनकी जान चली जाएगी इसमें। बेहतर है कि ये अपने मुल्क में अपने वालिदैन के करीब रह के तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें और यहाँ पे काम करें और अल्लाह ताला इनको यहाँ कामयाबी देगा। ये रिस्क लेना, पानी के अंदर किसी गैर मुल्क में जाके डूब जाना, किसी और मुल्क के जेल में मर जाना कैद काटते हुए, ये कहाँ की शराफत है। बिल्कुल सही है, और यकीनन उन वालिदैन के लिए भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है। अल्लाह उन्हें सब्र दे इस हवाले से। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। अगर आप कुछ उनको डाउनलोड करें, उसके अंदर जो शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती हैं, कुछ लोग जो पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, वो जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते नज़र आते हैं कि शायद जिस तरह से सदीक साहब ने बात की कि डॉलर जो है सड़कों पे पड़े होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ बहुत हार्ड होती है, उसमें बड़ा काम करना पड़ता है। शॉर्टकट्स से कभी आप ना पैसा कमा सकते हैं, ना इज्जत कमा सकते हैं और ना ही कामयाबी कमा सकते हैं। एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। जी, मैं ट्रांसमिशन से आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया अदा करना है सदीक साहब का, कायरा साहब का, और हमारे साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे उनका भी। उन्होंने आज के सानिया के हवाले से और ख़ास तौर पे जो हुकूमत इक़दाम कर रही है उस हवाले से, और जो हमारे माशरती रवैयों में जिस तब्दीली की ज़रूरत है उस हवाले से बात की है। जी, यासिर रहमान को इजाज़त दीजिए। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।